डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के डिजिटल इनिशिएटिव होम क्लासेस में आप तमाम प्यारे बच्चों का खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका मेज़बान अनवर खान, रिसर्च ऑफिसर, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जम्मू। आज हम 12वीं जमात के बच्चों के साथ तलमीह की तदरीस यानी कि टीचिंग ऑफ एलुजन के हवाले से बात करेंगे। ये हमारी शायरी का जो हिस्सा है हमारी निसाबी किताब में शामिल, उसके ताल्लुक़ से है कि शायरी में एलुजन या तलमीह की जब बात होती है तो वो क्या है, उसकी तमाम तर जानकारी हम एक दूसरे से हासिल करने की आज कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम तलमीह की तदरीस की बात करें, एक शेर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इधर सोहनी थी और कच्चा घड़ा था, इधर सोहनी थी और कच्चा घड़ा था, उधर दरिया लिए तूफ़ान खड़ा था। प्यारे बच्चों, क्या हम इस शेर की तशरीह कर सकते हैं जब तक हमें ये इल्म ना हो कि सोहनी कौन थी और कच्चा घड़ा क्या है। जी हाँ, हमें इस शेर की तशरीह करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि सोहनी, कच्चा घड़ा, दरिया, तूफ़ान, ये सारा मामला क्या है। यकीनन हम में से बहुत से जानते हैं कि सोनी महिवाल एक दास्तान इश्क है हमारे पंजाब की, जिसमें सोनी अपने चाहने वाले महिवाल से मिलने के लिए दरियाए चनाब को पार करने के लिए कच्चे घड़े पर तैरने की कोशिश करती है। तो यकीनन ये तभी मुमकिन हो सकता है इस शेर की तशरीह जब तक हम सोहनी, कच्चे घड़े वाले वाक़े और इस दरियाए चनाब से वाकिफ़ होंगे। जब तक हमें ये इल्म नहीं होगा तब तक हम इस शेर की तशरीह नहीं कर सकते। तो गोया हम ये कह सकते हैं कि इस शेर में सोनी महिवाल की दास्तान इश्क और उसमें से भी उस वाक़े का ज़िक्र है जब सोहनी कच्चे घड़े पर तैर कर महिवाल से मिलने के लिए दरियाए चनाब पार करने की कोशिश करती है। अब हम आते हैं तलमीह पर। तलमीह की जो शायरी में एक तारीफ़ है या डेफिनेशन है इल्म बयान में, उसे जानने से पहले हम क्या करते हैं कि इसके जो डिक्शनरी में मीनिंग है, लुग़वी मानी जो हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। तलमीह के लुग़वी मानी है इशारा करना। जैसे इस शेर में भी आपने देखा कि इशारा था किसकी तरफ? जी हाँ, सोहनी और महिवाल की दास्तान इश्क की तरफ। लेकिन क्या शेरी इस्तिलाह में भी यही माने हैं? यानी कि जब एज ए टर्म हम लफ्ज़ तलमीह को देखते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में एलुजन कहा जाता है, तो उसका क्या मतलब है? शेरी इस्तिलाह में तलमीह से मुराद है कि एक लफ्ज़ या मजमूए अल्फाज, यानी कि वो अकेला लफ्ज़ भी हो सकता है या एक से ज़्यादा लफ्ज़ भी हो सकते हैं, के ज़रिए किसी तारीख़ी, सियासी, इखलाकी या मजहबी वाक़े की तरफ इशारा किया जाए। तो इसमें एक दास्तान की तरफ इशारा था जो हमारे समाज में बड़ी मकबूल है। तो इस तरह अगर इस तरह का इशारा किसी शेर में मिलता है तो उसको तलमीह कहा जाता है। अब तलमीह से फ़ायदा क्या होता है? तलमीह के इस्तेमाल से शेर के जो मानी हैं उनमें वुसअत और हुस्न पैदा होता है। वुसअत का मतलब होता है कि वो बढ़ जाते हैं, फैल जाते हैं, और मुताला शेर के बाद पूरा वाक़या कारी के जहन में ताज़ा हो जाता है। जो शेर मैंने पढ़ा, इसकी अगर आप मिसाल लें तो जो लोग इस वाक़े से वाकिफ़ थे, क्योंकि आगे मैं बहुत सी मिसालें देकर वजाहत के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि तलमीह क्या होती है और इसका इस्तेमाल शायरी में किस तरीके से किया जाता है। मिसाल के तौर पर मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। अब यकीनन इस शेर की अगर हम बात करें तो इस शेर में उस वाक़े की तरफ इशारा है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर चढ़कर अल्लाह ताला को देखने की ख्वाहिश की थी। ये वाक़या न सिर्फ़ इस्लामी तारीख़ का हिस्सा है बल्कि हमारे ईसाई भाई और यहूदी भाई तौरात में भी और बाइबल में भी इस वाक़े का ज़िक्र है कि प्रोफेट मोसेस, जिनको हम मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, वो तूर नाम के एक पहाड़ पे जो वादी सीना में है, पहाड़ पे जाया करते थे और इस कायनात का जो पैदा करने वाली ताकत है जिसे हम अल्लाह के नाम से जानते हैं, उनके साथ गुफ्तगू किया करते थे, बात किया करते थे। और उन्होंने इस अल्लाह ताला से ख्वाहिश की थी कि या अल्लाह, तेरी ये जो आवाज़ है इसे तो मैं सुनता हूँ, तेरा जो पैगाम है वो मुझे मौसूल होता है, लेकिन मैं तुझे देखना चाहता हूँ। फिर जब उसको एक
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تجلی، صرف ایک جھلک، ایک نور کی جھلک دکھائی گئی تو وہ اس کتاب نہ لا سکے، برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ اور روایت یہ ہے کہ طور سینا میں کوہ طور جو ہے، طور نام کا جو پہاڑ ہے وہ جل کر سیاہ ہو گیا تھا۔ تو یہ جو شعر ہم نے پڑھا تھا مرزا غالب کا، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ موسیٰ کو جواب ملا تھا کہ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو غالب کہتا ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر موسیٰ کو خدا نے اپنا جلوہ نہیں دکھایا تھا تو ہمیں بھی وہ منع کر دے، لہٰذا ہمیں بھی طور پہ چلنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس خالق حقیقی سے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے ہم بھی ملنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک اس صنعت کی یعنی کہ اس پوئٹک ٹول کی تلمیح یا الوژن کی بات ہے، تو اس میں ایک بڑی مشہور کتاب ہے علم بیان کے حوالے سے، بحر الفصاحت، غنی اس کے مصنف ہیں۔ الغنی لکھتے ہیں کہ یہ صنعت اس طرح ہے کہ شاعر اپنے کلام میں کسی مسئلہ یا مشہورہ یعنی کہ جو بات بہت مشہور ہو، یا کسی قصے یا مثل شائع یا اصلاح نجوم یعنی کہ نجوم کی بھی کوئی ٹرم یا کوئی کامن ٹرم یا کسی ایسی بات کی طرف اشارہ کرے جس کے بغیر معلوم ہوئے اور بے سمجھے اس کلام کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں نہ آئے۔ یعنی کہ ایسی بات کی طرف اشارہ کرنا، اگر وہ بات آپ کے علم میں نہ ہو، آپ کو معلوم نہ ہو، تو آپ شعر کا مطلب نہیں سمجھ سکتے، اس کو تلمیح کہا جاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو تلمیح کا سادہ مفہوم ہمیں یہ مل جائے گا، کلام میں کسی فرضی یا تاریخی واقعے، یعنی کہ واقعہ فرضی بھی ہو سکتا ہے جیسے لیلا مجنوں کی داستان ہے، یا کوئی تاریخی ہسٹوریکل ایونٹ بھی ہو سکتا ہے، آیت ہو سکتی ہے کوئی قرآن کی یا دیگر کسی مقدس صحیفے کی بات ہو سکتی ہے، یا کسی مشہور شعر کی طرف اشارہ ہو، یا نجوم کی طرف ہو، موسیقی، ریاضی، گویا کہ دنیا کے کسی بھی جو یونیورسل ٹروتھس ہیں یا جو عام طور پر جو باتیں سماج میں مشہور ہیں یا جو باقی علوم ہیں ان کی جو ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں، ان کو اگر شاعری میں استعمال کیا جائے تو اسے تلمیح کہا جاتا ہے، اس کا استعمال کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ تلمیح کی ڈیفینیشن تو ہم نے دیکھی، یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اب بات یہ بھی ہے کہ تلمیح کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس کے لیے اتنے ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو استعمال کرنے سے کلام میں فصاحت اور بلاغت، یعنی کہ کلام فصیح بھی ہو جاتا ہے، رواں ہو جاتا ہے اور بلیغ ہو جاتا ہے۔ کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کے ساتھ کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، مختصر انداز ہوتا ہے اور بڑی بڑی باتیں تھوڑے سے لفظوں میں بتا دی جاتی ہیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ صفحات کو بھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ آپ ایک لفظ کہتے ہیں یا دو لفظ کہتے ہیں کسی واقعے کی اشارہ کر کے، اور شعر میں وہ پورے کی پوری بات خوبصورتی کے ساتھ بند ہو جاتی ہے، قید ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تشبیہ اور استعارے کی بات کی تھی، ان کی قسمیں بھی جانی تھیں، تو آج ہم تلمیح یعنی کہ الوژن کی جو اقسام ہیں، قسمیں ہیں، ان کی بات کریں گے۔ عموماً تلمیح کی 3 قسمیں مانی جاتی ہیں۔ پہلی قسم تلمیح کی جو ہے وہ شخصی ہے، دوسری زمانی اور تیسری مکانی۔ نام سے بھی تو ظاہر ہے کہ ان کے کیا معنی ہیں، لیکن میں ان کی ڈیفینیشن دینے کی آپ کو کوشش کروں گا کہ تلمیح شخصی کیا ہوتی ہے۔ تلمیح شخصی سے مراد یہ ہے کہ کلام شعری یعنی کہ شاعری میں یا نثر میں، پروز میں بھی کسی مخصوص شخص کے متعلق اشارہ موجود ہو۔ ہم نے دیکھی نا اشارے کی بات تھی، لیکن یہاں یہ ہے کہ وہ اشارہ کسی واقعے یا جگہ کی طرف نہ ہو کے بلکہ کسی پرسن، شخص کی طرف، ایک فرد کی طرف ہو، یا اشارہ تو کسی اور چیز کی طرف ہو مگر اس چیز کی اضافت مخصوص انسان کی طرف ہو۔ جیسے اگر ہم کربلا کہتے ہیں نا تو فوراً امام حسین ہمیں یاد آتے ہیں، ہم لنکا کہتے ہیں تو راون یاد آتا ہے۔ تو اس طرح اس تلمیح کو جس سے کسی شخص کی طرف اشارہ ہو تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ تلمیح تو ہے لیکن تلمیح شخصی ہے۔ شخصی اس لیے کہ کسی پرسن یعنی کہ شخص کی طرف اس کا اشارہ ہوتا ہے۔ اس کی کچھ مثال اگر ہم دیکھیں شاعری میں، عموماً ہمیں جو اردو شاعری میں ملتی ہے، دامن یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہے، حسن یوسف کی بات ہو جاتی ہے،
طوفان نوح کی بات ہو جاتی ہے، آتش نمرود کی بات ہوتی ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی ہم نے ذکر کی کہ کلیم اللہ طور پہ جا کے اللہ سے کلام کرتے تھے، دم عیسیٰ ہے یا عیسیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے، مسیحا لفظ استعمال کیا جاتا ہے خالی، یا ابن مریم کہا جاتا ہے، راون کی بات آتی ہے، مجنو یا قیس یا لیلا کی بات آتی ہے، شیریں یا فرہاد ہیر یا رانجھے کی بات آتی ہے، تو اس کو تلمیح شخصی کہا جاتا ہے۔ جیسے غالب نے کہا تھا نا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو ابن مریم ہمیں معلوم پڑ جاتا ہے کہ جس شخص کی طرف اشارہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ مسیح علیہ السلام ہیں، اور ان کے اس معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہر بیماری کا علاج کر پاتے تھے۔ یہ تو بات ہوگی تلمیح شخصی کی ڈیفینیشن۔ اس کی اور تلمیح مکانی کی مثال دینے سے پہلے میں تلمیح مکانی کی آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا۔ شخصی شخص کے بارے میں تھی، تو ظاہر ہے مکانی مکان یعنی کہ سپیس جگہ کے بارے میں ہے۔ اس سے مراد ہے کہ کلام میں کسی خاص جگہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، یا اشارہ تو کسی اور چیز کی طرف ہو مگر اس چیز کی اضافت مخصوص جگہ کی طرف ہو۔ جیسے راون کا نام آتے ہی ہمیں لنکا کی بات یاد آ جاتی ہے، یزید ملعون کا ذکر کرتے ہی میدان کربلا میں ہوئے واقعات ہمیں یاد آ جاتے ہیں۔ تو تلمیح مکانی وہ ہے جس میں ریفرنس یا اشارہ کسی خاص جگہ کے ساتھ ہو۔ اس کی مثالیں بھی کثیر ہیں یعنی کہ بہت سی ہیں، جیسے جوئے شیر۔ جوئے شیر کبھی سنا ہے پہلے؟ جو کہتے ہیں نہر کو، شیر کہتے ہیں دودھ کو۔ جوئے شیر دودھ کی نہر، جی ہاں بالکل وہی نہر جو فرہاد نے شیریں کے لیے نکالی تھی۔ کربلا، لنکا، طور، بحر ظلمات، چاہے بابل وغیرہ اس کی مثالیں ہیں۔ اب ان کو ہم وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک شعر آپ اپنی اسکرین پہ لکھا دیکھ رہے ہوں گے، کس راون کی باہیں کاٹوں، کس لنکا کو آگ لگاؤں۔ کس راون کی باہیں کاٹوں، کس لنکا کو آگ لگاؤں، گھر گھر راون ہر گھر لنکا، اتنے رام کہاں سے لاؤں۔ اس شعر میں آپ دیکھیں کہ تلمیح شخصی بھی ہے کہ شری رام چندر جی کا ذکر بھی ہوتا ہے، تلمیح شخصی اس طرح بھی ہے کہ راون کا نام بھی آیا ہے، اور تلمیح مکانی بھی ہے یعنی کہ جگہ کا نام بھی آیا ہے، لنکا کا بھی۔ ہم سارے جانتے ہیں کہ راون نے جب سیتا ہرن کیا، شری رام چندر جی کی اہلیہ سیتا جی کو اغوا کر کے وہ لنکا لے گیا، وہاں اشوک واٹیکا میں قید کیا۔ پھر اس کے بعد شری رام چندر نے سگریو کی فوج کے ساتھ مل کر جب لنکا پہ حملہ کیا، ہنومان جی نے بھی اس میں اعانت کی، اور راون جس کے 10 سر تھے، بہت طاقتور مانا جاتا تھا، اس پاپی کا ناش دسہرہ کے دن شری رام چندر کے ہاتھوں ہوا۔ تو اس شعر سے ہمیں اس پورے واقعے کی یاد آ جاتی ہے، اور آج کے دور میں بھی بات یہ جڑتی ہے کہ اس وقت تو شری رام تھے جنہوں نے لنکا میں جا کر راون جیسے ظالم کا ناش کیا، لیکن آج سماج میں ہر جگہ راون جیسے پاپی موجود ہیں، تو کہاں سے رام جیسے نیک لوگ آئیں اور ان کا خاتمہ کریں۔ تو یقیناً اس تلمیح کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ایک اور مثال کی طرف بڑھتے ہیں۔ 2 شعر ہیں یہاں، دونوں ایک ہی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے، کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ جوئے شیر میں نے آپ کو بتایا دودھ کی وہ نہر جو فرہاد نے نکالی تھی شیریں کے لیے۔ غالب کہتے ہیں کہ تنہائی کو کاٹنا ایسا ہی ہے، صبح سے شام تک تنہائی سے لڑنا ایسا ہی ہے جیسے فرہاد کا پہاڑ کاٹ کر دودھ کی نہر لانا۔ اس میں دیکھیں فرد کا کہیں ذکر نہیں ہے، فرہاد کا کہیں نام نہیں ہے، صرف جوئے شیر کی مثال ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، میں پربتوں سے لڑتا رہا اور چند لوگ گیلی زمین کھود کر فرہاد بن گئے۔ فرہاد پربتوں سے لڑتا رہا۔ واقعہ یہ ہے کہ خسرو جو تھا ایران کا بادشاہ، اس کی اہلیہ جو تھی شیریں، اس کے ساتھ فرہاد کو محبت تھی۔ اس کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ وہ پہاڑ کو تراش کر اپنے تیشے کے ساتھ، جسے چیزل کہتے ہیں،
چھینی بھی کہتے ہیں ہماری ڈوگری، پنجابی، پہاڑی، گوجری میں، کہ وہ ہتھوڑا اور چیزل لے کر پہاڑ کاٹ کر ایک نہر نکالے، دودھ کی نہر، جو ان پہاڑوں سے ہوتی ہوئی خسرو ایران کے محل تک پہنچے تو شیریں اس کی ہوگی۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ایران کے پہاڑوں کی ہے، اور آج بھی یہ مانیتا ہے کہ فرہاد جو کوہکن تھا اس کے تراشے ہوئے ہی یہ پہاڑ ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس شعر میں بھی، ان دو شعروں میں بھی فرہاد کا ذکر ہے، اور شیر فرہاد کی اس محبت کے لیے اس پہاڑ کو جو فرہاد نے کاٹنے کی کوشش کی تھی، تیشے سے نہر نکالنے کی کوشش کی تھی، اور بعد ازاں وہی تیشہ اپنے سینے میں مار کے اس نے جان بھی شیریں کے لیے دے دی تھی، تو اس کی طرف ہے۔ اب آگے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ چاہ کہتے ہیں کنویں کو۔ یوسف ہم جانتے ہیں کہ ایک پیغمبر ہوئے ہیں، یوسف علیہ السلام، جن کو ہمارے عیسائی اور یہودی بھائی توریت اور انجیل بائبل کو ماننے والے پروفٹ جوزف کہتے ہیں۔ یہ پروفٹ جیکب یعنی کہ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کے بھائیوں نے انہیں ایک کنویں میں پھینکا تھا۔ تو اس میں چاہے یوسف کا کنواں ہے، اس سے پڑھتے ہی وہ پوری کہانی ہمیں یاد آ جاتی ہے۔ تو اس شعر میں بھی جس کنویں میں یوسف کو ڈالا گیا تھا اس کو چاہے یوسف کہتے ہیں۔ تو یہ تلمیح مکانی بھی ہے، اور یوسف چونکہ شخص ہیں تو اس کو تلمیح شخصی بھی کہا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں جب یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا دھوکے سے، وہ وہیں رہے، کچھ عرصے بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرا، کارواں گزرا، جو اس کنویں سے پانی نکالنے لگا۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف باہر نکلے، اور پھر کس طرح ان قافلہ والوں نے بازار مصر میں جا کر حضرت یوسف کو نیلام کیا، وہ سارے واقعہ اس شعر سے یاد آ جاتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ دکھلائیے لے جا کے تجھے مصر کا بازار، لیکن وہاں کوئی خواہ نہیں جن سے گراں کا۔ یہاں بھی صرف مصر کے بازار کی بات ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی تلمیح مکانی ہو جاتی ہے جب کسی جگہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اب تلمیح کی تیسری قسم کی طرف آتے ہیں جسے تلمیح زمانی کہا جاتا ہے۔ زمانی مینز زمانہ، ٹائم، وقت کی بات ہو۔ پہلی پرسن کی بات تھی، دوسری سپیس یعنی کہ شخص کی بات کے ساتھ جگہ کی بات ہوئی، تلمیح شخصی، تلمیح مکانی، اور جو تیسری قسم ہے تلمیح کی، اسے تلمیح زمانی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کلام میں کسی متعین وقت، زمانہ یعنی کہ وقت، ٹائم، یا عہد یعنی کہ پورا ایک ایرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس میں وقوع پذیر ہوئے مخصوص سانحے، ایکسیڈنٹ یا قصے یا واقعے کا بیان ہو۔ مثلا قیامت، معراج نبی مسلم بھائی یا بچے جو اس وقت سن رہے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج النبی کا تہوار بھی ہم مناتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ معراج کا جو واقعہ ہے وہ جس رات کو ہوا تھا، اگر سیدھا معراج النبی کی بات ہو، اسے ایک مخصوص واقعے کی طرف اشارہ ہے تو تلمیح زمانی ہے۔ یا اگر کہا جائے عید قربان شعر میں کہیں آ جائے، یا نوروز کا ذکر آ جائے، تو یعنی کہ کسی ٹائم مخصوص کا ذکر ہو اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے انسیڈنٹ یا واقعے کا ذکر نہ ہو، تو وہ تلمیح بے شک اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے لیکن اس اسپیسیفک یا مخصوص وقت کے اشارے کی طرح سے، تو اس لیے اس کو تلمیح زمانی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک شعر دیکھیے، شری کرشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ گوپیوں کو کیا معلوم مست ہیں نہانے میں، سانولا سا ایک لڑکا پیرہن چرا لے گا۔ جو لوگ کرشن لیلا سے واقف ہیں، میرے وہ بچے جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، طالب علم جو سناتن سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یقیناً اس واقعے سے واقف ہیں۔ مسلم بچے بھی بہت سے واقف ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ کوئی اس واقعے کو نہ جانتا ہو کہ کس طرح بھگوان کرشن کے جو بچپن کی لیلائیں ہیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جمنا میں نہاتے ہوئے وہ ان کے وستر یا پیرہن چرا لیا کرتے تھے۔ ندف کتیل شفائی جو مشہور شاعر ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے کہا تھا کہ منظور پرستش ہے ایک سانولی صورت کی، غزلوں میں سجاتا ہوں الفاظ بھجن والے۔ تو آج ہم نے تلمیح کی بات کی،
امید ہے کہ آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ تلمیح کیا ہوتی ہے، تلمیح کی کتنی قسمیں ہیں۔ 4-6 مثالیں بھی میں نے آپ کو دی۔ آپ کی 12ویں جماعت میں قیس کی تلمیح آپ کو غزلوں میں ملے گی، عیسیٰ کی تلمیح اس میں ہے، پھر اس کے علاوہ جمشید کی تلمیح ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ 8-9 تلمیحات ہماری نصاب میں جو شامل ہیں، ان تلمیحات یا ان اشعار کا تذکرہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا کہ جب ہم ان غزلوں کی تشریح کریں گے اپنے آئندہ لیکچرز میں تو ہم ان تلمیحات کی وہاں وضاحت کریں گے۔ اگر اس درس کے حوالے سے آپ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کے ذریعے SEQM جو سکرین پہ لکھا ہوا ہے اس کے ذریعے دے سکتے ہیں، آپ فون پہ بھی دے سکتے ہیں، اپنی ویڈیو کے نیچے کمنٹس لکھ کر بھی آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ درس سود مند ثابت ہوگا آپ کے لیے۔ آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اگلے کسی لیکچر میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اس میں ہم اس سے آگے بڑھیں گے اور دیگر موضوعات ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آپ سبھی سننے دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔